Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. Viewers, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी की बात करनी हो, कश्मीर की बात करनी हो, पाक यूएस रिलेशंस, पाक अफगानिस्तान रिलेशंस, यू नेम इट इन फॉरेन पॉलिसी, तो जो नाम सबसे पहले जहन में मेरे आता है वो है खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। और मैंने बड़ी मुश्किल से उनको राज़ी किया इस इंटरव्यू के लिए, बिज़ी बहुत होते हैं ऑफ कोर्स, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने टाइम दिया। हम कोशिश करेंगे कि बहुत फोकस्ड क्वेश्चंस में ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो रिवॉल्व करती है 3-4 मुल्कों के साथ ही, क्वाड्रेंगुलर, पाक यूएस, पाक अफगान, पाक इंडिया, पाक चाइना, क्या हम सही डायरेक्शन में हैं? और अगर नहीं है तो डू वी रियलाइज इट? थैंक यू सो मच कसूरी साहब। क्वेश्चंस आपने सुन लिए। अभी जो एकदम से टीटीपी का एलिमेंट आ गया है, एंड यू नो वेरी वेल कि हमने फॉल ऑफ काबुल के बाद बड़ा सपोर्ट किया है तालिबान को। उसके बावजूद दिस मिलिटेंसी कमिंग फ्रॉम अफगान सॉइल टू अस, हाउ डू यू सी इट? क्योंकि एक तो ऑफ कोर्स इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, बहुत अफसोस होता है इसमें कि पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट किया तालिबान को, लेकिन मैंने तो खैर ये सबक पहले ही सीख लिया था और जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहता भी था, एक तो अफगान को ये पसंद नहीं था कि हम ज़रूरत से ज़्यादा उनके मामलात में दखल देते थे, और हम ये समझते थे कि हम पश्तून के किसी तरीके से हम नुमाइंदगी कर सकते हैं। हालांकि ना तो ये बात पश्तूनों को पसंद थी, नॉन पश्तून को तो बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैंने उनसे कम से कम अपने दौर में क्लियर किया कि भाई हम तो अफगानिस्तान से डील करना चाहते हैं, जो भी हुकूमत काबुल में हो उसमें ताजिक हो, उज़्बेक हो, पश्तून हो, उनका कॉम्बिनेशन हो, हम उनसे डील करें। The message got to them. रिजल्ट ये था कि I can't forget when I went, Marshal Fahim, who represented one group, he was the defense minister, वो अपना ऑफिस छोड़ के सड़क पे मुझे कालीन बिछा के उन्होंने रिसीव किया। इट्स अनबिलीवेबल, प्रेजेंट किया मुझे, ऑफिस से बाहर आ गए। उसकी वजह यह है कि मैंने कहा हमारा तो कोई वास्ता नहीं, हम कौन है कि आपके मामला पे इंटरफेयर करें। एक हम इस गलत फहमी का शिकार रहे हैं। रिजल्ट ये है, आई एम सॉरी आई हैव टू स्पीक ओपनली, ताकि हम सीखें उससे कुछ। वो नहीं चाहते कि हमारे प्रॉब्लम्स है ड्यूरेंट लाइन, इंटरनेशनल बॉर्डर, हमारे लिए इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो भी उसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। एक तो वो ये नहीं चाहते, उनको पसंद। नंबर दो, वो बेचारे बहुत पीछे रह गए हमसे, और एक एलिमेंट ऑफ जेलसी होती है, ब्रदर कजन टाइप चीज। बल्कि एक दफा मुझे करजई साहब ने मुझसे सीरियसली पूछा प्रेसिडेंट्स हाउस में, कहने लगे कि व्हाई डू पाकिस्तानीज लुक डाउन अपॉन अस? अच्छा, asked a straight question. मैंने अपनी किताब में इसका रेफरेंस किया है। मैंने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट, who told you we look down upon you? अब ये उर्दू तर्जुमा है, आपको पता नहीं करना पड़ेगा या नहीं। आप हमको हिकारत की नजर से क्यों देखते हैं? मतलब इसका तर्जुमा ये हुआ ना, why do you look down upon us? मैंने कहा हम तो we look up to us, यानी कि हम तो आप लुक अप टू यू। कि पश्तूनों ने मुगलों से पहले पठानों ने हुकूमत की, फिर मुगल आ गए, तो जितनी रियासतें थी हिंदुस्तान की मुसलमान, उनमें सवाए 2-3 के जिनके मैंने नाम उन्हें बताए जो मुगलों की थी, क्योंकि अंग्रेजों ने आकर तमाम मुगल हुक्मरानों को खत्म कर दिया था। Absolutely. तो सिर्फ पठान ही मुसलमान रूलर रह गए, चाहे वो भोपाल हो, रामपुर हो, कोई भी हो, वो पठान थे। तो मैंने कहा आपको पता है मेरा नाम क्या है? कहने लगा कसूरी। मैंने कहा आपको मतलब इसका पता है? कहने क्या मतलब? मैंने कहा कसर उर्दू, ये अरबी में पैलेस को कहते हैं। कसर, कसर, कसूर इज कलेक्शन ऑफ पैलेसेस। ओके, तो मैंने कहा पैलेसेस किसके थे? ये पठानों के थे, 12 हवेलियां। मैंने कहा आपको किसने इस गलत फहमी में डाल दिया है कि हम आपको हिकारत से देखते हैं, लुक डाउन अपॉन यू? यहाँ तो बड़ी फीलिंग थी कि जो कांग्रेस आते थे, पहले वो पठान थे, बाद में अफगानी साइड से आते थे, हम तो पंजाब में तो उनको वेलकम करके आगे पानीपत भेज देते, दिल्ली भेज दिया करते थे। तो आपको बड़ी गलत फहमी। खैर सुन, कल के दिन व्हाई इज इट बिकॉज यू आर अ न्यूक्लियर पावर?
یعنی یہ دونوں ان کے دماغ. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا. وی ہیو ٹو بی کیئرفل. ایک تو ہم ہر بات میں افغانستان کے لیے ایسے بولتے ہیں جیسے ہم ان کے باپ ہیں یا نمائندے ہیں. نہیں ہیں. رائٹ. ایک دم سے یہ غلطی ہوئی ہے. نمبر دو, اس کا کم سے کم ایک افیکٹ تو ہونا چاہیے. آپ نے پشتونوں کی سائڈ لیا تو وہ آپ کے حق میں ہو, وہ بھی نہیں ہے. دوسروں کو تو آپ نے ناراض کیا. اب یہ کیوں ہوئی پالیسی پرانی ہے. یہ جب سوویت یونین نے انویڈ کیا, اب وہ ہسٹری میں جانے کی ضرورت نہیں. کیا وہ جنرل ضیاء الحق کی اور ضرورتیں تھیں, یا یہ بھی تھی کہ ہم لوگوں نے جنہوں نے جغرافیہ پڑھا تھا انگریزوں کے دور کا, وہ یہ تھا کہ وارم واٹرز آف دی انڈین اوشن زارسٹ امپائر روس کی خواہش ہے. اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کے بعد اگلی بار ہمیں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کی اگلی باری ہے. لیکن یہ دیٹ ڈزنٹ میٹر. تو ایک تو یہ ہے کہ فرینکلی اسپیکنگ مجھے یہ چیز بہت بری لگتی تھی, لیکن پاکستان وہاں کو پاپولر نہیں ہے کسی میں بھی. Do we actually یہ intervene? ویسی ہی ہے جیسے نیپال میں ہندو کنگڈم ہے دنیا کی واحد. Right. Right. The country most hated is India. حالانکہ ہندو ہے نیپال, نفرت کرتے ہیں انڈیا سے. انڈیا کو وہ سمجھتے ہیں ان کو ڈومینیٹ کرتا ہے. رائٹ. تو آپ کو لگتا ہے ہم واقعی تو انٹروین نہیں, کرتے ہیں؟ لگنے کی بات نہیں ہے, تو پرسپشن کی بات ہے نا. ہم تو نہیں یہ سمجھتے. پاکستان میں تو کوئی یہ نہیں سمجھتا, نہ کوئی ان کو لوک ڈاؤن کرتا ہے. یہاں تو لوگوں کو یہ تکلیف ہو رہی ہے بھی ہم نے بہت مدد کی, ان کے ریفیوجیز آئے ہم نے مدد کی, یہ کیا کر رہے ہیں. بالکل. اچھا, مجھے جو چیز ایک بری جو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو افغانستان سے غصہ ہے, جو ہونا چاہیے, جو حملہ ہوا ہے ہمارے سویلینز مار دیے انہوں نے, ایک وجہ طور پر پاکستان میں غصہ ہے. غصہ وہ افغان مہاجرین کو تو نکلنا چاہیے. کئی لوگ کہہ رہے ہیں جن کو باہر بھیج دو, ان کا کیا قصور ہے. ان کو تو اگر آپ پیپر دے تو بڑی دیر کے پاکستانی بن گئے ہوتے, اور ان میں سے آدھے سے زیادہ پاکستانی بن گئے ہیں. میرا خیال ہے اوریجنلی ایک زمانے میں تو 4.5 ملین آئے تھے, پھر 3 ملین تو بہت دیر فگرز میں یوز کرتا رہا ہوں ایز فارن منسٹر. ان میں سے آدھے سے زیادہ نے, جیسے پاکستان میں ہر کام ہو جاتا ہے اگر آپ کچھ ذرا استعمال کریں, تو آدھے سے زیادہ تو ایسی پاکستانی بن گئے. کامن سینس ہی نہیں ہے کہ آپ باقیوں کو انوائے کریں. اگر آپ کو غصہ ہے تو آپ مہاجرین کے اوپر کیوں کہتے ہیں کہ ان کو نکال دو, ان کو بھیج دو, کہ بالکل بہت غلط بات ہے. آپ بات کریں, پروٹیسٹ کریں, اور آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو موبلائز کریں کہ وہ چین پہ حملہ اسی دن ہو گیا. حملہ چین تو بچ گئے ہیں, لیکن وہ ہوٹل میں یا چائنیز بیٹھتے تھے وہاں حملہ ہوا. اس سے پہلے رشین ایمبیسی میں حملہ ہوا, 2 روسی مارے گئے ہیں. تو یہ اس لیے ہے کہ وہاں کوئی لا اینڈ آرڈر ہے ہی نہیں. اب انہوں نے یہ کہا تھا بین الاقوامی برادری کو کہ جناب ہم جب آزادی لیں گے تو ہم یہ داعش یہ وہ ان کو ساروں کو فارغ کر دیں گے, ہم لیکن ہوا کیا, جب طالبان آئے ہیں کچھ مہینے تو انہوں نے کچھ امن رکھا, لیکن امن کی بھی بڑی بھاری قیمت ہوئی. وہ جو انہوں نے عورتوں کو اسکولوں سے واپس گھروں بھیج دیا پڑھانے. اسلام کا کوئی بھی ہمارے ہاں تو فقہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ عورتوں کو گھر میں بند کر دیا جائے. اینی وے ان کا یہ معاملہ تھا, ساری دنیا میں اس کی وجہ سے وہ ان پہ تنقید کی گئی. لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ہم تو یہ تو سمجھ رہے تھے کہ بھئی یہ کوئی خاص کنسیڈریشن دکھائیں گے. وہ کنسیڈریشن کچھ نہیں دکھائی, بلکہ وہ جو غصے کا میں آپ کو شروع سے اظہار کر رہا ہوں وہ مزید نظر اس سے سبق یہ لینا چاہیے کہ جہاں مدد کر سکتے ہیں آپ افغانستان کی کریں. کوئی ضرورت سے زیادہ اس میں یہ نہ امپریشن دیں کہ آپ کو مائی باپ ہیں, آپ کوئی سپر اسٹیٹ ہیں, اور آپ برادرانہ تعلقات. اب برادرانہ تعلقات میں یہ اگر ہے تو پھر ریفیوجیز پہ کیوں بہت کوزی ہو جاتے ہیں نا, بہت کوزی ہو جاتے ہیں. ضرورت سے زیادہ آپ ان کے لیے ساری دنیا میں بات کرنے لگتے ہیں. جی تو سر یہ بتائیں کہ پھر اب اگر سمجھنا چاہیں کہ کیا ٹی ٹی پی واقعی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی, کیا داعش واقعی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی؟ داعش کی دوسری کہانی ہے, ٹی ٹی پی کی دوسری. کیا ایلیمنٹس ہیں؟ داعش نے تو سپورٹ کیا ہے طالبان کو. اوکے. وزیرستان, نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, داعش کہہ رہا ہوں سوری, ٹی ٹی پی نے ان کو سپورٹ کیا ہے. تو جب افغان طالبان ہیں, 2 فیکٹرز ہیں. ایک تو سمجھتے ان کا نظریہ وہی ہے جو ہمارا, ان کے خیال میں شریعہ کی وہی تشریح ٹھیک ہے
جو افغانستان میں طالبان امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اب جو طالبان وہاں کر رہے ہیں ساری دنیا میں بشمول اسلامی دنیا میں کسی نے ان کو ایکسپٹ نہیں کیا, رائٹ. لیکن باوجود اس کے انہوں نے تبدیلی نہیں کی. عورتوں کے اسکول انہوں نے جو سیکنڈری لیول پہ تھے وہ بند کیے ہیں. ہر دفعہ وہ کہتے تھے ہم حالات ٹھیک کریں گے تو ہم کریں. اس کا مطلب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ زیادہ تبدیل نہیں ہوا. اس لیے ان کو کوئی جب یہاں پاکستانی طالبان کہتے ہیں عورتوں کے بارے میں اسکولز کے بارے میں, اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرانا علاقہ جو تھا ٹرائبل ایریا اس کو آپ بحال کریں, خیبر پختونخوا ان کو علیحدہ کریں, تو میرا خیال ہے ان کو ایکچولی دل سے سپورٹ ہے, کہتے تو نہیں زبان سے افغان طالبان, کیونکہ ان کو بھی یہی سپورٹ ملی تھی نا, اسی غیر جس کو غیر علاقہ کہا جاتا تھا ٹرائبل ایریا, ان کو بھی یہی سپورٹ ملی تھی. تو اس لیے ان کی سمپتھیز وہاں بھی ان کے ساتھ ہیں. تو اب یہ ایک عجیب سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ جن لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا وہ ان کی, لیکن ان کو اس کی قیمت دنیا میں تو ادا کرنی پڑے گی, کیونکہ پوری دنیا میں دے پرومسڈ کہ وہ اپنی سوئل نہیں, اور اگر نہیں کریں گے اب کے تو ٹھیک ہے ہمارے حکومت نے کہا کہ انہوں نے معافی مانگ لی, لیکن ہر بار کہ یہ سچی نیک دل ہو, انہوں نے نیک نیتی سے معافی مانگی ہو, اگر ایک حملہ اور ہو گیا تو پاکستانی عوام کی طرف سے گورنمنٹ پہ بڑا پریشر پڑے گا کہ وہ رسپونڈ کرے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک شروع میں جو کچھ ہماری غلطیاں تھیں میں نے نشاندہی کر دی ہے. نمبر 2 ان کا ایکچوئل فیلئر ہے طالبان کا. اس میں جو سب سے بڑا پرابلم آ گیا ہے کہ امریکہ اور ویسٹ, امریکہ نے جیسے ان کے بند کر لی ہیں, ان کے جو تھے ایسیٹس فریز کر لیے ہیں. افغان اکانومی اگر کچھ بہتر ہوتی تو یہ پاسبلٹی ہے کہ شاید ان کی جو ہارڈ لائن ایلیمنٹس ہیں کمزور ہو جاتے ہیں, کیونکہ ساری دنیا نے ویسے ہی بائیکاٹ کر دیا. تو ان میں اگر کوئی ایلیمنٹ ایسا تھا بھی جو کہ ماڈریٹ آپ کہہ سکتے ہیں, بیانہ روی میں جو بلیف تھا یا اس کا اعتقاد تھا, وہ بھی پیچھے ہو گئے. تو آگے وہی آئے ہیں جو کہ بہت ہارڈ لائن ویوز کے لوگ ہیں. ہمیں اب اس کو اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, کیئرفلی ہینڈل کرنا پڑے گا. افغان طالبان, افغان ریفیوجیز پہ ہم غصہ نکالیں گے تو اپنے ہی پاؤں پہ کوئی لڑا ماریں گے, بہت بڑا کر بھی آپ کچھ نہیں سکتے. وہ آ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کئی تو میرا خیال ہے نسلیں یہاں پیدا ہو گئی ہیں. اس لیے ایک تو وہ کریں, اور ان سے انٹرنیشنلی جوائنٹلی چین, روس, ازبیکستان, تاجکستان کے تعلقات ویسے خراب ہو گئے ان کے ساتھ, اور بلکہ تاجکستان ازبیکستان کو تو ہم سے زیادہ ان سے خطرہ ہے, کیونکہ جو اسلامک موومنٹ ازبیکستان ہے وہ بھی وہیں بیٹھی ہوئی ہے. اس لیے یہ نہیں ہے کہ اکیلے وہ پاکستان کو سنگل آؤٹ کر رہے ہیں. ہمیں غلط فہمی تھی کہ شاید ہم ان کے پسندیدہ ہوں گے کیونکہ ہم نے ان کی ہیلپ بہت کی, زیادہ ان کی سپورٹ کی ہے. اس کا مطلب ہے سر the myth about good Taliban, bad Taliban, وہ all broken. اب ہمیں صرف ایک فیس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, افغانستان کو اسٹرانگلی ڈیل کرنا ہے, اور اسٹرانگلی ڈیل کرنا ہے, لیکن کیونکہ ہماری نوعیت ریلیشن شپ کی ایسی ہے تجربے سے سیکھنا ہے کیئرفلی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسٹرانگلی کا مطلب کہ آپ نے دشمن بنا لیں. پہلے تو آپ نے وہ, بٹ سر اتنی دوستی کر کے بھی تو کچھ نہیں ملا. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ آؤٹ آف دا وے جا کریں, لیکن آپ نے اتنی سیکریفائس کی ہے, اتنی پرائز پے کی ہے, اتنی پرائز پے کی ہے. آپ کی پالیٹی, آپ کی لٹرلی جو وہ پالیٹی چینج ہو گئی ہے, آپ کی سوشیالوجی چینج ہو گئی ہے, آپ کی ایکولوجی چینج ہو گئی, درخت سب اڑ گئے اس علاقے میں. آپ نے اتنی بھاری پرائز پے کی ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پہلے وہ آپ کریں اور اب بالکل ریورس گیئر لگا لیں. نہ آپ ریورس گیئر افورڈ کر سکتے ہیں. ایک طرف ہندوستان ہے, دوسری طرف افغانستان ہے, تو اس لیے وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے دونوں بارڈرز کو ڈی اسٹیبلائز کریں. یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. ایز فارمر فارن منسٹر آئی تھنک اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک فار دا گورنمنٹ, بٹ اٹ نیڈس, اگر فارن آفس کی ایک ہوتی ہے کلیکٹیو میموری, ان سے وہ گورنمنٹ کو بریفنگ تو دیتے ہوں گے اور پیپرز بھی وہ لکھتے ہوں گے. آئی ہوپ وہ پڑھے جاتے ہوں, اور اگر وہ پڑھے جائیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا تجربہ ہے جو بہت زیادہ ہے, ہمارے ڈپلومیٹس کا بڑا تجربہ ہے, فارن آفس کی انسٹیٹیوشن میموری افغانستان سے, اس سے
ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں خوش قسمتی ہے کہ بہت سے ڈپلومیٹس ہمارے پشتون بھی ہیں رائٹ جنہوں نے پاکستان فورن سروس میں سرو کیا ہے، اینڈ دے آر لوئل ٹو پاکستان بٹ دے آر آلسو پشتونس. کورس ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، ان کے لنکیجز کو یوز ہاں کرنا تو چاہیے. دے کین گیو یو ایڈوائس. لیکن یہ مجھے جو ڈر لگ رہا ہے نا آفٹر دی ریسنٹ انسیڈنٹ کہ ریورس گیئر ہو جائے گا، غصہ آ گیا ہے ان کا، جی یہ کر دیں فاسٹرنگ میں کچھ ایسا نہیں، شو کرا وہ دیں. غلط ہوگا. اوکے اچھا سر، اوور دا ہورائزن آپریشنز ہو رہے ہیں یو ایس کی طرف سے، ڈو یو تھنک؟ یہ تو مجھے کو نہیں پتا. Your guess is as good as mine کہ میں آپ کو کہہ دوں. اتنی بات کلیئر ہے کہ یہ صرف پاکستان کا راستہ نہیں ہے، اوکے جو کہ کئی طالبان کے ایک لیڈر نے انڈیکیٹ کیا ہے، وہ اور جگہ سے نارتھ سے بھی آ سکتے ہیں. بلکہ یاد کرانے کی ضرورت ہے کہ جب نیٹو کے ٹروپس تھے افغانستان میں، اس وقت بھی ان کے پاس دوسرا راستہ تھا، دوسرا مہنگا تھا اور لمبا تھا، ناردرن روٹ. جی تو وہ پہلے وہاں بھی تھا. تو یہ سمجھ لینا کہ ضرور پاکستان سے ہو رہے ہیں، میں تو نہیں اس پہ کمنٹ کر سکتا، اوکے. لیکن کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید وہاں سے بھی ہو سکتے نہیں ہیں. بٹ ڈو یو تھنک کہ جی سوری، ٹوٹلی ابینڈن کر دیا ہے ملیٹریلی امریکہ نے اس کو، افغانستان کو، کہ آپریشنز ابھی بھی چاہے کہیں سے بھی جاری ہوں، کہ ابھی بھی انہوں نے اس پہ کلوز واچ رکھا ہوا ہے؟ نہیں بالکل کلوز واچ رکھا. ہاؤ کین دے ابینڈن؟ اوکے 9/11 تو انہوں نے ایکسپیرینس کیا، تو وہ تو نہیں بھولیں گے. اوکے اگلے دن انہوں نے جو لاکر بھی بمبنگ کا بندہ تھا 40 سال کے بعد اس کو پکڑ لیا. ایگزیکٹلی ایبسلیوٹلی، وہ بھولتے نہیں ہیں. پین ایم فلائٹ کی تھی، بالکل تو وہ بالکل نہیں بھولیں گے. ابھی نیڈ پرائس جو ان کا اسپوکس مین ہے، اس نے کہا بھی ہے کہ پاکستان پہ جو حملے ہوئے ہیں نظر رکھی ہوئی ہے، کیونکہ اس طرح اگر یہ بیس بنا کے دوسرے ملکوں پہ حملہ کریں گے تو ہم کو بھی ڈر ہے. تو یہ سمجھ لینا کہ امریکہ بھول جائے گا نہیں، وہ اپنے انٹرسٹ میں نہیں بھولے گا. آلرائٹ. اور اس کے پاس ذرائع ہیں، تاجکستان، ازبیکستان. تاجکستان میں تو یہ ہے کہ سارے تاجک جو بھاگ کے گئے ناردرن الائنس وہ ہیں ہی تاجکستان میں، تو ان کو تو بالکل ہی کوئی سمپتھی نہیں رائٹ. ان کے ساتھ، طالبان کے ساتھ، کیونکہ ان کے جتنے روٹس تھے، وہ پرانی جو لیڈرشپ تھی افغانستان کی، وہ تو وہاں جا کے دوشنبے میں بیٹھ گئی ہے. تو اس لیے تاجکستان سے بھی تو کوئی، پاکستان میں تو اس قسم کی ان کے خلاف غصہ نہیں ہے. ریسنٹ اٹیک میں تو بہت غصہ ہوا پاکستانی عوام نے، جو ہمارے یہاں کے 7 بندے شہید کر دیے، 8 ہو گئے، ایک اور بھی شہید ہو گیا. تاجکستان میں تو سمپتھی کوئی نہیں ان کے ساتھ، اوکے. کیونکہ جتنی پاپولیشن تاجک ہے وہ وہاں، جو ان کے لیڈر ہیں وہاں گئے ہیں ناردرن الائنس کے. تو وہ اس لیے افغانستان کو کیئرفل ہونا پڑے گا ان دیئر اون انٹرسٹ. آلرائٹ سر، لاسٹ کوسچن. یو ایس کے ساتھ ہمارے ہمیشہ سے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپس رہے ہیں. جب ان کو ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہم بھی یوز ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ بیچ میں سے فائدہ لے لیتے ہیں، لیکن ایک ایز این اسٹریٹجک ایلائے ہم کبھی بھی امریکہ کے قریب نہیں رہے. کیا افغانستان ایک ایسی ریزن بن سکتی ہے جس کی وجہ سے ہم اسٹریٹجک ایلائے بن پائیں یو ایس کے؟ کیونکہ ادروائز تو ہم انڈیا کو ریپلیس نہیں کر نہیں، سکتے. ہم اسٹریٹجک ایلائی تھے. آئی وانٹ ٹو جسٹ ریمائنڈ یو، اوکے. جب سوویت یونین اور جب یہ کولڈ وار تھی، آلرائٹ. اور جب نوابزادہ لیاقت علی خان کو ٹرومن نے ریسیو کیا ہے، اور اس کے بعد پاکستان سینٹر، سیاٹو اور بغداد پیکٹ، اس کو کہا جاتا تھا موسٹ allied ally یس. of the United States. Yes. بعد میں of course we became the most sanctioned ally also. ہم پہ nuclear sanctions لگی تھی، تو sanction تھے ان کے. تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر we are نہیں، وہ back ایک to- سیپریٹ بات ہے. اسٹریٹجک ایلائی تھے کیونکہ کامن آبجیکٹو تھا. اوکے. کامن آبجیکٹو تھا کنٹینمنٹ آف سوویت یونین. یس. اور سوویت یونین تو خود ہی نہیں رہا. اس کے بعد افغانستان میں آپ جو مرضی ٹرم یوز کر رہے، but they declared you major non-NATO ally. They did. اب اس میں یہ کہہ دینا کہ ہم نہیں تھے یا تھے، ایٹ لیسٹ ون شوڈ بی کلیئر ان ونس تھنکنگ. نہیں تو ہوتا یہ ہے کہ آدمی نتیجے ہی غلط پہنچ جاتا ہے Right. کہ جی ہمیشہ ہم استعمال کرتے رہے ہیں اور ہم ہوتے رہے، تو وہ ایک نیچرلی غصہ پیدا ہوگا. نہیں، آپ بھی ان کو استعمال کرتے رہے. مطلب جب وہ آپ کو شروع میں ایڈ مل رہی تھی، وہ ہم نے تو ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نے ہندوستان کے خلاف ہی، بالکل آپ ٹھیک ان کہہ کو رہے بھی ہیں. پتا، امریکہ کو بھی پتا تھا، اور وہ یہ لیکن کہتے بہانہ ہیں یہ بنا دیا انہوں نے کہ جی یہ تو آپ نے جو 65 وار میں یوز کیے ہیں ویپنز، یہ تو کامنسٹ، اب کمان نے تو روس پہ حملہ نہیں کرنا. اور سر وہ ہمیں بلیم بھی کرتے ہیں، اور رائٹلی سو. وہ ہمیں بلیم کر رہے ہیں رائٹلی رانگلی. میں اس لیے نہیں کہہ رہا
کہ یہ frankly speaking if you ask me کوئی permanent friendships ہیں نہیں international relations میں. It's basically national interest. Okay. کوئی اس قسم کی وہ جیسے انسانی ہوتی ہے نا رشتے دوست نہیں. سر یہ پاپولر کیوں ویو دیتے ہیں ہمیں پولیٹیشین کہ فلانا ہمارا بڑا برادر ملک ہے اور اس کے ساتھ تو ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں. جس طرح کی تقریریں ویسے بھی ہوتی ہیں کتنا آپ اس میں آپ کو اس میں سے نالج ملتی. تقاریر لوگوں کے لیے ہی ہوتی ہے نا ان کے سینٹیمنٹس کو بہانے کے لیے ووٹ لینے کے لیے. لیکن ایکچوئل فیکٹ یہ ہے کہ کوئی کسی کا دوست نہیں, لوگ اپنے انٹرسٹ کے دوست ہیں. اور اگر پاکستان کو یہ بہت سوچ سمجھنا پڑے گا, ایک زمانے میں ہمارا جو پرائم رول تھا کہ ہم مسلم ورلڈ میں لیڈنگ تھے اور ایک قسم کی برج تھے. ہم چائنا کے لیے بھی انگلش اسپیکنگ ورلڈ کے لیے اور مسلم ورلڈ کے لیے برج تھے. اب ہم برج نہیں ہیں, اب ہم نے وہ ان کے ڈائریکٹ لنکس ہیں, سعودیز کے, یو اے ای, قطر, سب کے ڈائریکٹ لنکس ہیں چائنا کے, اور امریکہ سے چین کے ڈائریکٹ لنکس ہیں. اگر آپ نے اپنا کچھ بنانا ہے اور آپ کا بہت پوٹینشیل ہے, اتنا بڑا ملک ہے, نیوکلیئر پاور ہے, ویری اسٹرانگ آرمی, تو دیکھنا یہ ہے کہ ویئر ہیو یو فیلڈ. تو آپ کا جو فیلئر ہے وہ نظر آ رہا ہے کہاں فیلئر ہے. سوال یہ کیا ہم کچھ کریں گے؟ جو ملک ہم سے پیچھے تھے وہ آگے کیوں چلے گئے ہیں؟ چھوڑیں چین کو, چین کو کہانی اور ہوگی نا, ہم چین سے آگے تھے. میں حیران ہوتا ہوں کہ مجھے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا نے بلایا 1992 میں, تو میں شنگھائی میں لینڈ کیا, تو میں نے کہا تو کراچی کی یاد مجھے کرا. کراچی اتنا ایڈوانس تھا, اب کو مقابلہ ہی کچھ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا چائنا تو چھوڑ دے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا سارے ملک ہم سے پیچھے تھے. ملیشیا کی اور تھائی لینڈ کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ ہم سے, ہماری ایکسپورٹ سے ان کی جوائنٹ ایکسپورٹس کم تھی. بنگلہ دیش, ہاں بنگلہ دیش تو اب کی بات ہے, میں بتا رہا ہوں کہاں سے ہم آئے تھے. پہلا جو کیمیکل پلانٹ ہے وہ کوریا میں نہیں لگا تھا, وہ کلا شکاکو میں لاہور کے قریب لگا تھا. ریئلی؟ ہاں جی, پہلا جو کیمیکل پلانٹ ہے. تو ہم نے غرق اپنے آپ کو خود کیا ہے. تو ہم نے سبق کیا سیکھنا ہے؟ جتنی دیر انگریزوں کی حکومت کی باقیات تھیں, کیونکہ وہ ایک سسٹم بنا گئے تھے کنٹرول کرنے کے لیے, کچھ نہ کچھ ہوتا رہا. آپ کے اسکول بھی جو تھے دیہاتی, جھنگ کے اسکول کا ایک بچہ جو گراؤنڈ پہ بیٹھ کے پڑھا, اس کو نوبیل پرائز مل گیا. ایبسلیوٹلی. تو اگر ان کو مل سکتا ہے پرائز ڈاکٹر عبدالسلام کو, ہم اون تو کریں جی, اگر ان کو مل سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اسکول کچھ تو پڑھا رہے تھے, پوٹینشیل ہے, ٹیچرز کی عزت ہوتی تھی ایگزیکٹلی معاشرے میں بھی. تو آپ نے ایک تو جو چائنا کا بھی یہی ماڈل ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی, انویسٹمنٹ آن چلڈرن, ناٹ کہ سمپلی بجٹ دیکھ لیں. کیا ایک تو بجٹ بھی ہمارا کم ہے, اس میں سکھایا بھی جاتا ہے, لیکن اصلی چیز یہ بچے کو پڑھایا کیا جا رہا ہے, کیا پڑھایا جا رہا ہے. اگر اس کو رٹوا کے امتحان پاس کرائے جا رہے ہیں تاکہ بورڈ کے امتحان میں وہ نمبر لے لے, وہ تو تباہی ہے. جب تک بچہ کوشچن نہیں کرے گا, ان کے بچے کوشچن کرتے ہیں سائنس میں کیوں آگے نکل گئے, پھر اسٹیم ہے, سائنس میتھمیٹکس, ٹی اسٹینڈ سائنس میتھمیٹکس اینڈ ایک اس میں جس کو اسٹیم کہتے ہیں, وہ جو سبجیکٹس ہے سائنس کے جو سبجیکٹس ہیں, میتھمیٹکس ہے, یہ سبجیکٹس کو آپ کو کرنا پڑے گا. پھر آپ کے جو بچے اسکول سے باہر رہ گئے ان کے لیے آپ کو اسپیشل پروگرامز بنانے پڑیں گے. لیکن پہلا یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ کہہ دینا کہ جی ہم نے بجٹ اتنا بڑھایا, تو بجٹ بڑھایا کم ہے. اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ پڑھا کیا رہے ہیں بچوں میں. اگر آپ نے ان کو, جو میں فورن منسٹر تھا تو ہمیں نائب قاصد کے لیے ایم اے کی اپلیکیشن آتی تھی. اس کا مطلب ہے آپ نے بچوں کا وقت ضائع کیا نا, ان کے والدین نے ان کو بھیجا ہے اس خواہش میں کہ ہمارا بچہ جو ہے کچھ بن جائے گا. تو ہم, یہ وجہ ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے. ہیلتھ میں سٹنٹڈ گروتھ ہے بچوں کی, سب سے پیچھے ہیں. ہاکی کھیل نہیں سکتے, فٹ بال کھیل, ہاکی میں ہم آگے تھے, وہاں فارغ ہو گئے کیونکہ یورپینز فزیکلی زیادہ فٹ ہیں. کیا ہے شروع سے آپ کی جو آپ کا ایکسپینڈیچر ہے آن ہیلتھ نہ ہونے کے برابر ہے. ہندوستان پاکستان دنیا میں سب سے پیچھے. آج ہی میں پڑھ رہا تھا ایک آرٹیکل جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان انڈیا فٹ بال تو اس لیے نہیں کھیل سکتے کہ
صحت ہی اجازت وہاں نہیں جا کے دیتی. بھاگ ہی نہیں Yeah, سکتے ان کے مقابلے میں. that's true. تو افریقہ میں تو غربت زیادہ تھی. پھر وہ لیکن وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ بھی نہیں کرنا کیونکہ آپ کی پرائرٹیز غلط ہیں ساری. اب میرے لگ یہ رہا ہے کہ اور ایک اس میں آپ میڈیا والوں کا بڑا قصور ہے. ہر وقت یہ عمران نے کہا, شہباز نے کہا, فلاں نے I کہا, فلاں. totally agree. وہ بھی آپ کو چاہیے کہ آپ بتائیں کہ کیوں پاکستان پیچھے رہ گیا, Absolutely. کیوں ساؤتھ ایسٹ ایشیا آگے نکل گیا. اگر ڈبیٹ ادھر ہوگی تو پالیٹیشینس کمپیل ہو اس جائیں گے, طرف آئیں گے. اس طرف آئیں گے, ان کو ووٹ ملیں گے. تب Absolutely. ووٹ تو ان کو ملتا ہے کوئی نہیں ہے اس بنیاد پر, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ریئل ایشوز ہوں تو لوگوں کو انٹرسٹ ہی کوئی نہیں. وہ یہ کہتے ہیں پاپولسٹ ویو چاہیے ہوتا ہے ان کو. جی جی سر آپ کے پاس تو جو ڈائریکشن ہے چیزوں کی وہ اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ کو دوبارہ بھی زحمت دوں گی. میں انڈیا پہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں, پاک انڈیا ریلیشن شپ. دیر از سو مچ وی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ, بٹ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ٹوڈے. جو ٹیک اویز ہیں خورشید محمود قصوری صاحب کی باتوں کے, وہ اگر ہم مین اسٹریم میڈیا پہ چلائیں گے تو واقعی ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ پروگرام تو ہٹ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ سالڈ باتیں ان گراؤنڈس پہ نیشنز کھڑی ہوتی ہیں, اور پروگرام کی ریٹنگ اس بیس پہ آتی ہے کہ آج اس پروگرام میں لڑائی کتنی ہوئی ہے. تو اگر یہ ہماری پرائیورٹیز ہیں تو بڑے آرام سے سمجھ آ جاتا ہے کہ کن کن فرنٹس پہ ہم کیوں فیل ہو رہے ہیں. سی یو نیکسٹ ٹائم.